वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रे कुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुकद्दिम का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुकद्दिम का नंबर बंद देखकर जहाज़ेब ने दाद के नंबर पर कॉल्स की, मगर इतनी कॉल्स करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया गया। अब जहाज़ेब को ज़्यादा परेशानी लाहक हुई थी। सबा का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, गोली निकाल ली गई थी, मगर सबा इस वक्त बेहोश थी और 8 घंटे से पहले इसे होश नहीं आना था। इसलिए वो डॉक्टर से सबा का ख्याल रखने का बोलकर हॉस्पिटल से निकल गया। मगर पार्किंग में जाते ही गाड़ी का ना मिलना साफ जाहिर था कि अलीज़ा गाड़ी में गई है। जहाज़ेब ने तेज़ी से अपना फ़ोन निकाला और अपनी गाड़ी की लोकेशन चेक करने लगा। इसे अपनी गाड़ी की लोकेशन वहीं पर शो हो रही थी जहां पर वो लोग थे। अपनी गाड़ी को इसके घर के करीब देखते जहाज़ेब बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो वापस इधर ही जा रही थी जहां से वो मरती मरती बची थी। जहाज़ेब ने जल्दी से बाहर मौजूद टैक्सी करवाई और वहां से निकल गया। मुकद्दिम ने एक टेबल से रस्सी बांधकर खावर की दोनों टांगों पर बांध दी और रस्सी के सिरे पर एक मोमबत्ती जलाकर रख दी। यानी अब जब खावर के जिस्म में ज़रा सी भी हरकत होगी तो रस्सी के खिंचाव की वजह से मोमबत्ती नीचे गिर जाएगी, जिसके गिरने से चारों तरफ गिरा हुआ पेट्रोल आग पकड़ लेगा और चारों तरफ आग लग जाएगी। मुकद्दिम ने बहुत महारत से ये काम किया था। ये काम करते ही एक फातहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खावर की तरफ एक आखिरी नज़र देखा और घर से निकल गया। मुकद्दिम घर से अभी कुछ फासले पर ही था कि इसे सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो इस गाड़ी को 1 मिनट में पहचान गया था। गाड़ी वहाँ पर रुक गई और इससे अलीज़ा बाहर निकली। अलीज़ा की तरफ देखते ही मुकद्दिम थोड़ा सा परेशान हुआ। मीर सिम अंदर है, आपको नहीं पता, इसे लेकर आएं। अलीज़ा मुकद्दिम के करीब आती इसे देखते हुए घबराते हुए लहजे में बोली, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुकद्दिम अलीज़ा की कलाई पकड़े अपनी करीब करते हुए बोला, वो सिम अंदर है, इन लोगों ने इसे कहीं छुपाया है, इसे निकाल लें प्लीज़। अलीज़ा रोते हुए मुकद्दिम से बोली और आगे की जानिब कदर बढ़ाने चाहे जब मुकद्दिम ने इसे अपने हिसार में लिया। नहीं है अंदर कोई भी और तुम्हारा भाई भी ठीक है। मुकद्दिम ने इसे संभालना चाहा। वो अंदर ही है, वो लोग मेरे सामने ही इसे लेकर गए थे, प्लीज़ आप इसे लेकर आइए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ताकि वो अंदर ही है। अलीज़ा हिचकियों से रोते हुए मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो नहीं है अंदर, अपने घर पर मौजूद है और कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को। मुकद्दिम ने इसे दोबारा बाजुओं से सख्ती से पकड़ते हुए संजीदगी से कहा, वो घर पर नहीं है, वो यहाँ पर ही है। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? अलीज़ा मुकद्दिम के सीने पर दोनों हाथ रखे इसे दूर करते हुए बोली, जब पीछे से एक अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ। अलीज़ा ने जल्दी से पलटकर पीछे देखा तो वो साकत ही रह गई। होने वाले धमाके की वजह से चारों तरफ आग ही आग थी। वो घर आग की लिपट में था जिसे ये अभी वो खाक हो गया हो। अलीज़ा बिल्कुल साकत सी नज़रें लिए घर को देख रही। मेरा भाई, अलीज़ा के फ़कत होंठ ही हिले थे, जबकि आवाज़ गले में कहीं दब कर रह गई। अलीज़ा को ऐसे देखकर मुकद्दिम ने अलीज़ा को अपनी जानिब करना चाहा, मगर इससे ही पहले वो होशो हवास से बेगाना हुई थी। मुकद्दिम के बाजुओं में झूल गई। इस वक्त मुकद्दिम हॉस्पिटल में मौजूद सामने आईसीयू के दरवाजे को अपनी सुर्ख अंगार आंखों से घूर रहा था, जहां अलीज़ा को लेकर गए थे। आज एक बार फिर अलीज़ा अपनी नादानी में मुकद्दिम को इस जगह लाकर खड़ा कर गई जहां पर पहले बहुत मुश्किल से मुकद्दिम खड़ा था, मगर अब इससे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मुकद्दिम ज़ब्त की इंतहा पर था। वो तो किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकता था कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। सरदार साहब, आमना बेगम, उमर और आसिम भी वहीं पर मौजूद थे,
جبکہ بی جان اور رضیہ بیگم بھی کچھ دیر پہلے وہاں پر آئی تھی۔ افرا ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ آمنہ بیگم مصلے پر بیٹھی رو رو کر مسلسل اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ افرا بھی انہی کے ساتھ ہی جائے نماز پر بیٹھی خدا کے آگے علیزہ کی اور اس کے بچے کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے ساتھ زید بھی وہاں سے باہر آیا اور چلتا ہوا مقدم کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا زید، کیسی ہے وہ؟ جہازیب زید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بات سن یار، علیزہ نے ایک دم بہت زیادہ ڈپریشن لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی شریانیں ایک دم سے سن ہوئی تھی۔ اگر یہ تھوڑا سا اور بھی ڈپریشن میں چلی جاتی نا تو اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جانا تھا۔ اس کے بعد شاید ہی ممکن تھا کہ ہم انہیں بچا پاتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ لیکن تمہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، انہیں بالکل بھی ڈپریشن میں نہیں جانے دینا۔ جس حالت میں وہ ہیں اس حالت میں اس کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرو، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ٹینشن اس کے لیے جان لیوا ہے۔ اگر وہ دوبارہ ڈپریشن میں گئی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر اسے بچا پانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ میں ایک ناممکن ہے۔ زید نے مقدم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتائی۔ لیکن پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوائیوں کے زیر اثر ہے۔ 1 گھنٹے تک اسے ہوش میں آ جائے گا، پھر آپ سب مل لینا۔ زید سب کی جانب دیکھتے مسکرا کر بولا، جبکہ کب سے سب کی ٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میری بچی کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کی۔ سردار صاحب ہاتھ اٹھا کر آسماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے اور شکر ادا کیا، جبکہ آمنہ بیگم شکرانے کے نفل ادا کرنے گئی تھی۔ بی جان نے ہاسپٹل میں ہی موجود علیزہ کے سر کے کئی بار صدقے دے ڈالے، جبکہ مقدم بالکل چپ تھا۔ اس نے تب بھی ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا، جبکہ کچھ دیر تو چھت کو گھورتی رہی، مگر جیسے جیسے ذہن بیدار ہونے لگا ویسے ویسے اس کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا پیارا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ سردار صاحب علیزہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جبکہ جانی پہچانی آواز سن کر علیزہ نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا، جہاں سردار صاحب مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے اور ان کے بالکل ساتھ ہی بالکل صحیح سلامت عاصم کھڑا تھا، علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سم، علیزہ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ عاصم علیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو لیزا نے ڈرپ لگا ہاتھ عاصم کے منہ پر رکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم آنسوں سے بھر گئی۔ آپی کیا ہوا؟ عاصم پریشان سا ہوتا علیزہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ علیزہ بغیر کچھ بولے اس کے گلے لگ گئی۔ آپی، عاصم پریشان ہوا۔ تم کہاں تھے سیم؟ علیزہ عاصم سے الگ ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپی، جب میں صبا آپی کی گاڑی ٹھیک کرنے گیا تب مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، پھر مقدم بھائی نے مجھے وہاں سے نکال کر گھر بھجوا دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو تب میں گھر تھا اور داد بھائی میرے پاس ہی تھے، اس لیے ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے گھر پر وہ لے کر آئے ہیں۔ عاصم نے علیزہ کو تمام تفصیل بتائی تو علیزہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی اور مقدم اسے بار بار بول رہا تھا کہ تمہارا بھائی ٹھیک ہے اور گھر پر موجود ہے، مگر اس کی بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی، اور اس حالت میں پہنچ کر شاید اس نے مقدم کو بہت بڑی تکلیف دی تھی، دوبارہ سے وہی تکلیف میں مبتلا کر دیا جس سے پہلے وہ بہت مشکل سے نکل کر آیا تھا۔ علیزہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے صرف اپنی ہی زندگی مشکل میں نہیں ڈالی، بلکہ اس نے مقدم کے بچے کی بھی زندگی خطرے میں ڈال دی۔
سب سے پہلے تو مقدم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود بھی وہ گھر سے کسی کو بغیر بتائے آ گئی، اور اس کے بعد یہ غلطی وہ بغیر سوچے سمجھے دوبارہ اسی جگہ پر گئی، اور مقدم کے منع کرنے کے باوجود پاگلوں کی طرح اس گھر کی جانب جانے لگی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں حاوی کر کے خود کو اس حالت میں پہنچا دیا، بلکہ خود سے بھی زیادہ بری حالت میں مقدم کو پہنچایا۔ اس نے علیزہ کو مسلسل شرمندہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مقدم کے سامنے ہو اور اس سے لپٹ کر بہت روئے، مگر ایسا نہیں تھا کیونکہ مقدم وہاں پر موجود نہیں تھا، جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر ہر شخص موجود تھا اور سب علیزہ سے اس کا حال چال بھی پوچھ رہے تھے، باتیں کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ فری، میر کہاں ہے؟ اب کی بار علیزہ نے افرا سے پوچھا، جو اس کے قریب ہی بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، بھائی تو تبھی چلے گئے تھے جب اس نرس نے انہیں بتایا کہ آپ کو ہوش آ رہا ہے۔ افرا علیزہ کی جانب دیکھتی مسکرا کر بولی، وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے، ناراض ہے مجھ سے۔ علیزہ اپنا چہرہ جھکاتی آنسو ضبط کرتے بولی، نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھائی بھلا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں، انہیں کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، اس لیے آپ فکر مت کریں، ابھی ڈسچارج ہو جائے گا، پھر ہم گھر چلیں گے اور بھائی وہاں پر آ جائیں گے۔ افرا علیزہ کی طرف سوپ بڑھاتے ہوئے بولی تو علیزہ نے فقط ہاں میں سر ہلایا۔ تو چلیے پھر اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفرے کن ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، ورنہ ہم علیزہ آیت کا جو نیکسٹ ناول ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ علیزہ کو آج گھر آئے پورا ایک دن گزر چکا تھا۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بھی جانے نہ جانے اس کے کتنے بار صدقے دیے تھے، کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ دن سے رات بھی ہو گئی مگر مقدم کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں تھا، وہ تو ابھی تک گھر بھی نہیں آیا تھا، جبکہ علیزہ نے ایک منٹ میں بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ اس کی نگاہیں بار بار مقدم کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کے پاس گھر میں موجود تمام افراد اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ وقفے وقفے سے کبھی اسے کوئی کچھ کھلاتا تو کبھی کوئی کچھ، لیکن اسے سب سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس سے تو صرف ایک ہی انسان سے فرق پڑتا تھا اور وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ وہاں بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں تھا، اور جہاں تک وہ جانتی تھی وہ اتنا دور اس سے کبھی نہیں رہ سکتا، پھر بھی وہ اتنی دیر سے غائب تھا۔ بھابھی، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ افرا علیزہ کو مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر بولی، جو بار بار شاید کسی کو کال کر رہی تھی، اور چہرے پر پریشانی صاف لاحق تھی۔ فری، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اب تو فون بھی بند جا رہا ہے، وہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ علیزہ بے حد پریشان ہوئی، افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بابا بھی کب سے بھائی کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کا نمبر بند ہے۔ داد بھائی سے ان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں علاقے سے باہر گئے ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریے۔ بھائی کسی وجہ کے تحت تو انہوں نے فون بند کیا ہوگا۔ افرا علیزہ کو حوصلہ دیتے بولی، مگر ایسا ممکن نہ تھا کہ وہ کہاں حوصلہ کر لیتی، جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی۔ وہ آگے ہی شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی، اسے رہ رہ کر اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھی۔ مقدم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر مقدم اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو علیزہ رونے کے در پر تھی۔
میر، آپ پلیز آ جائیں، مجھے اتنا تنگ مت کریں کہ میں کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ علیزہ اپنے آنسوں کو اپنے اندر دھکیلتی دل ہی دل میں مقدم سے مخاطب ہوئی۔ بیسمنٹ میں ہر طرف دل دہلانے والی چیخیں گونج رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے انہیں بے دردی سے مارتا ہوا شخص درندہ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سامنے موجود آدمیوں کو اس طرح سے مار رہا تھا کہ شاید کوئی جانور بھی ایسے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑتا نہیں ہو، جس طرح وہ اپنے مضبوط آلوں کے ساتھ سامنے موجود آدمیوں کے جسم کے اعضاء چیر پھاڑ رہا تھا۔ ان لوگوں کی سانسیں ختم ہوتی دیکھ مقدم وہاں سے اٹھا اور ایک نظر اپنے خون آلودہ کپڑوں پر ڈالی۔ اس وقت اس کے کپڑے سرخ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جتنی بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو مارا تھا، ان کے خون کے داغ ان کے کپڑوں پر صاف واضح تھے۔ مقدم نے ایک نظر خود کو دیکھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس کا رخ اب اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ فارم ہاؤس آ کر مقدم نے نہا دھو کر اپنے کپڑے چینج کیے اور باہر آ کر اپنے فون کی طرف دیکھا جو پچھلے ایک دن سے بند پڑا تھا۔ مقدم نے فون آن کیا۔ آن کرتے ہی اسکرین پر علیزہ کی بے شمار کالز تھی۔ عالم صاحب کی کالز، شاہ زیب کی کالز، اس کے گھر کے ہر افراد نے مقدم کو بے تحاشا کالز کی تھی۔ ابھی وہ کال ہسٹری دیکھ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو جہاں زیب کی کال تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا اور چلتا ہوا شیشے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کچھ دیر سے تجھے کال کر رہا ہوں، سب کہاں پر ہے؟ تو کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تمہاری بیوی بار بار سب سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ تم ہو کدھر؟ فون سے اسپیکر پر جہازیب کی غصے بھری آواز آئی۔ رات تک آ جاؤں گا۔ مقدم نے صرف اتنا بولتے ہی فون بند کر دیا اور فون آف کرتے ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالنے والے انداز میں رکھا اور اپنے بال برش کرنے لگا، جبکہ مقدم کی اس حرکت پر جہازیب نے فون کو آگے کرتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا، جیسے فون کی جگہ مقدم ہو۔ ایک اس کی بہن ہے جو اپنی بابی کی خدمتوں میں لگی ہے، 2 دن سے اپنے شوہر کی تو کوئی ہوش ہی نہیں، اور ایک اس کا بھائی ہے جس میں ذرا تمیز نہیں ہے، جس میں ذرا تمیز تہذیب ہی نہیں ہے۔ وار قسمت، کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے، دونوں بہن بھائی ایک جیسے۔ فراموش کہیں کہ جہازیب خود سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہازیب کچن کے قریب سے گزرا۔ جب اسے افرا کچن میں جاتی ہوئی دکھائی دی تو جہازیب نے مسکرا کر اس کے پیچھے کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ افرا اپنے منہ دہان چائے بنا رہی تھی جب کچن میں افرا کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جہازیب چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو مسز؟ جہازیب اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو جہازیب کے اچانک اتنے قریب آنے پر افرا بکھلائی۔ چائے بنا رہی ہوں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ افرا اپنی بکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، جبکہ اپنے پوچھے گئے سوال پر جلا ہوا جواب سن کر جہازیب نے افرا کو گھورا۔ مسز، تمہارے کچھ زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے؟ جہازیب اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو کبوتر دکھائی دیتی ہوں؟ افرا جہازیب کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ویسے تم میں اور تمہارے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں بھی تہذیب نام کی چیز نہیں ہے اور تم میں بھی، بس تم میں تھوڑی سی عقل کی کمی ہے۔ جہازیب اس کی کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے بولا تو افرا نے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو 1 سیکنڈ میں اسے عقل کا طعنہ دے گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو عقل کا طعنہ دیتے ہوئے؟ افرا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے جہازیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے بالکل شرم نہیں آتی، اب کم از کم اتنا شریف تو میں بالکل نہیں بن سکتا، اس لیے تم مجھ سے شرم کی توقع نہ کیا کرو تو بہتر ہے۔ جہازیب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، چھوڑیے مجھے، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، کچن ہے یہ۔ افرا نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تو کیا ہوا؟ جہازیب اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔
جبکہ اس کی حالت سے وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ افرا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں بول دوں گا کہ ہم دونوں مل کر کھچڑی پکا رہے ہیں۔ جہازیب ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، اپنی کھچڑی بعد میں پکا لیجیے گا، آپ دونوں فی الحال بی جان باہر چائے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے پیچھے سے عائشہ کی آواز سن کر جہازیب نے جھٹکے سے افرا کا چھوڑا اور اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ افرا اپنا دوپٹہ صحیح کرتی چور نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر جہازیب کچن سے باہر نکل گیا۔ تم کب آئی؟ افرا عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی جب تم کھچڑی بنا رہی تھی، عائشہ افرا کی طرف دیکھتی شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر کھچڑی بن رہی ہے، ورنہ میں یہاں آنے کی غلطی بالکل نہیں کرتی۔ عائشہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ فضول بکواس بند کرو اپنی اور یہ چائے پکڑو، افرا عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لو اب اس میں میرا کیا قصور؟ کھچڑی تو تمہاری۔ ابھی عائشہ اس سے آگے کچھ بولتی، افرا نے پاس پڑا ایک کھانے کا چمچ اٹھا کر عائشہ کی طرف پھینکا، جسے نیچے جھکتے ہوئے وہ ناکام بنا گئی اور جلدی سے کچن سے نکلنے میں عافیت جانی۔ ایک تو میرا شوہر مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، ان سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، صبر رکھیے ذرا۔ افرا خود سے بڑبڑاتی ہوئی دوسری ٹے پکڑی کچن سے باہر نکل گئی۔ یار بہت بہت مبارک ہو، خالہ بننے والی ہوں میں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ عائشہ علیزہ کے گلے کس کے لگتی خوشی سے چہچہاتی ہوئی بولی۔ جب سے اسے اور مریم کو معلوم ہوا تھا کہ علیزہ پریگننٹ ہے، تب سے تو وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ وہ تو صرف اس کی طبیعت کا سن کر ان سے ملنے آئی تھی، مگر آگے سے ملنے والی گڈ نیوز سن کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ پاک تمہیں اور تمہارے بچے کو سلامت رکھے اور بھائی اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مریم علیزہ کے گلے ملتی ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے بولی، آمین ثم آمین۔ علیزہ سے پہلے ہی پاس کھڑی افرا اور عائشہ نے اونچی آواز میں بول دیا تو علیزہ ان سب کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر وہ چاروں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ افرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو جہازیب کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا، جو اپنے بال برش کر رہا تھا۔ جہازیب کو دیکھتے ہی افرا کو اس کی صبح والی حرکت یاد آئی۔ وہ تیزی سے جہازیب کی طرف گئی اور اس کی پشت پر اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی۔ ادھر بات سنیے ذرا میری، افرا جہازیب کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو جہازیب اس کی جانب مڑا۔ اسے اپنے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑے دیکھ جہازیب نے دائیں آبرو اچھائی، جیسے اشاروں ہی اشاروں میں پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے کیا مجھے بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ مجھے ایک بار بتا ہی دیں، سب کی نظریں بار بار مجھے شرمندہ کرتے ہیں، اپنی الٹی حرکتوں سے آپ باز نہیں آتے۔ افرا جہازیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ جہازیب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سامنے کھڑی پٹر پٹر بولتی اپنی افلاطون بیوی کو دیکھا، جو پتہ نہیں کیا ارادہ لیے اس کے سامنے کھڑی بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے میں مصروف تھی۔ بولیے، جواب دیے، ایسے کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ افرا جہازیب کے گھورنے سے چڑ کر بولی۔ جہازیب نے بغیر اسے کوئی جواب دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، جبکہ افرا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ہاں اب بولو، کیا بول رہی تھی تم؟ جہازیب اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیے مجھے، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ہر وقت کھینچا تانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ افرا جہازیب کی پکڑ میں پھڑپڑاتے ہوئے بولی، نہیں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، تم جو اتنے دنوں سے مجھ سے بچ رہی ہو نا، آج تو تمہاری خیر نہیں۔
ایک ایک حساب گن گن کر لوں گا، جہازیب سو معنی انداز میں بولا۔ تو افرا نے ایک دم گھبرا کر جہازیب کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں نظر آتا مفہوم پڑھ کر فوراً اپنی نظریں چکا لی۔ چھوڑیے، مجھے چینج کرنا ہے، افرا جہازیب کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب تو اس بات کو بھول جاؤ مسز کہ میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑوں گا، جہازیب جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ افرا کو اس کے ارادے بہت خطرناک لگے۔ جہازیب نے نرمی سے اپنی اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، افرا نے فرصت سے اپنا رخ بدلنا چاہا، مگر جہازیب اس کا یہ ارادہ بھی ناکام کر گیا۔ اب تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم خود بھی نہیں، جہازیب بولتا ہوا افرا کو بغیر سمجھے موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھکا، جبکہ افرا کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی۔ اس کی سانسوں کو قید ملی، وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ افرا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جہازیب نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر یہ آزادی صرف 2 سیکنڈ کی تھی۔ جب جہازیب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا، جبکہ افرا اب بے بس ہوتی خود کو جہازیب کی پناہ میں چھپا گئی تھی۔ تو چلیے اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔